रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 4-5 बड़ी अहम खबरों पे बात करते हैं। कुछ खबरें तो अभी रात गए मौसूल हुई हैं, बल्कि रात गए ही आई हैं ये खबरें, और कुछ खबरें दिन भर छाई रही हैं, मौजूद बहस रही हैं और उन पर कमेंट होता रहा है। कुछ खबरें ज़रा आपके मुंह के जायके को तब्दील करने के लिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो 3-4 किस्म की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, एक तो रात गए लाहौर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया है जो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में मालूम होता है। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की दरख्वास्त पर ये फ़ैसला आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रखा था और दरख्वास्त की थी कि ये जो आरोज़ हैं ये ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएँ, ज़िला इंतज़ामिया से ना लिए जाएँ। अगर ज़िला इंतज़ामिया से लिए जाएंगे तो ज़िला इंतज़ामिया में तो अपने अपने बंदे जो है वो ख़ास जगहों पे बिठा दिए गए हैं, तो वो तो फिर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनके नीचे होगी। तो अगर ज़िला इंतज़ामिया से बंदे लिए जाएंगे तो बड़े पैमाने पर धांधली की जा सकेगी। तो इस पर तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया हुआ था। अब लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाक़ी नदवी ने जो है वो एग्जेक्टिव के ज़रिए यानी ज़िला इंतज़ामिया से इलेक्शन कराने का जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन का, उसको मुअत्तल कर दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मस्ट बी वेरी हैप्पी कि उनकी ये दरख्वास्त मान ली गई है और जस्टिस अली बाक़ी नदवी ने न सिर्फ इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया है बल्कि फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दिया है कि इस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। यानी मुअत्तल कर दिया और फिर उस पर लार्जर बेंच तश्कील देने का मुतालबा किया। तो एक बज़ाहिर तो अब जैसा कि मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ इस पर खुश होगी यकीनन कि इससे धांधली जो है वो के इम्कानात काफ़ी बढ़ गए थे वो कंट्रोल हो सकेगी। लेकिन इससे अब खदशा ये है कि अब नए आरोज़ तलाश करने होंगे इलेक्शन कमीशन को, तो उस पर क्या ज़्यादा वक्त लगेगा। क्योंकि अब देखिए 14 तारीख आज हो गई और 14 के बाद 54 दिन अगर आप काउंट करें तो ये 54 दिन बनते हैं जो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल को पूरा करने के लिए चाहिए। और ये 54 दिन जो हैं ये पूरे होंगे 8 फरवरी को। यानी आज से काउंटडाउन शुरू हो गया है उन 54 दिनों का। अब 2 ही सूरतें बची हैं। अगर अगले 2-4 दिन में इलेक्शन शेड्यूल, अगर अगले एक दिन में इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं होता तो इसका मतलब ये होगा कि या तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकते या फिर इलेक्शन शेड्यूल में रद्दोबदल करके उसकी मुद्दत को कम करना पड़ेगा। यानी पूरे 54 दिन नहीं होंगे बल्कि उसको कम करके करना पड़ेगा। तो अब से काउंटडाउन शुरू हो गया है, 54 दिन में से दिन कम होने शुरू हो गए हैं। तो 2 ही सूरतें हैं, या फिर आप 54 दिन का पूरा इलेक्शन शेड्यूल ना करवाएं और उसको 50 दिन में या 48 दिन में या 45 दिन में करें, या फिर इलेक्शन 8 से आगे लेकर जाएं। 2 ही सूरतें हो सकती हैं क्योंकि अब ये जो 54 दिन की मुद्दत है वो अब शुरू हो चुकी है। और अभी तक आपको मैं याद कराता जाऊं कि वो जो एक वजारत दाखिला को ख़त लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ने और कहा हुआ है कि हमें 3.25 लाख की नफरी दी जाए, उसका अभी तक जवाब नहीं आया। तो अब अगर ये 54 दिन पीछे रह गए हैं, नए सिरे से आरोज़ मुकर्रर करने पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन को, तो क्या इलेक्शन डिले तो नहीं हो जाएंगे। इस पर अबू ज़र सलमान न्याजी जो एडवोकेट हैं उन्होंने एक ट्वीट भी की इस फैसले के फ़ौरन बाद। उन्होंने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह, वाओ, विक्ट्री इन पीटीआई केस इन विच आई अपीयर्ड एज काउंसल, लाहौर हाई कोर्ट हैज सस्पेंडेड नोटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आरोज फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी से जो आरोज लिए गए हैं उस पर वो कहते हैं कि जी इसको सस्पेंड कर दिया गया और मैटर हैज़ बीन रेफर्ड टू फुल बेंच। तो ग्रेट जॉब और थैंक यू फॉर ऑल दी असिस्टेंस। और उन्होंने 2 लोगों को टैग भी किया हुआ है। तो ये अबू ज़र सलमान न्याजी जो हैं उनकी ट्वीट भी हमारे सामने आई है। अच्छा, एक तो ये खबर रात गए मौसूल हुई है और दूसरी खबर जो रात को आई है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है। इलेक्शन कमीशन जो है उसने पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 18 दिसंबर को तलब कर लिया। 18 दिसंबर को तलब करते हुए उनको ये कहा है कि जी तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो पार्टी आइन रूल्स 2020 इन 2020 और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुताबिकत नहीं रखते। यानी आपके साफ लफ्जों में यह है कि भाईजान आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए, आपके इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस एक्सेप्टेबल नहीं हैं। और कहा गया है कि इलेक्शन के इनकाद में तमाम कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं तहरीक इंसाफ के वो 18 तारीख को पेश हों और पेश होकर अपना जवाब दें कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए। तो साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने की कोशिश हो रही है और इम्कानात पैदा हो रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंटेंशंस वाजे कर दी हैं और बताया है कि जनाब
آپ کا الیکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا. اکبر ایس بابر گئے ہوئے تھے, باقی 14 اور بھی درخواست گزار گئے ہوئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس. 20 دن کا وقت دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ نے تحریک انصاف کو کہ الیکشن کرا کے رزلٹ جمع کرائیں. انہوں نے الیکشن کرائے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی نہیں, اس میں بہت بے ضابطگیاں ہیں اور یہ آپ کے الیکشن جو ہیں وہ قبول نہیں کیے جا سکتے. دوسری خبر ہو گئی. تیسری خبر جو رات کے اوقات میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. رات 8 بجے جو ہے وہ عبوری ضمانت کینسل کی گئی ہے. عمران خان کی عبوری ضمانت کینسل کر دی گئی ہے اور عبوری ضمانت کینسل کر کے عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اب کل نیب جسمانی ریمانڈ حاصل کرے گی. سردار مظفر جو ہیں انہوں نے سردار مظفر عباسی غالباً ان کا نام ہے, جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ جی کل نیب جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ عمران خان کا حاصل کرے گی. تو پہلے ہی گرفتار ہیں, پہلے ہی وہ جیل میں ہیں, پہلے ہی ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں. اب ان کا توشہ خانہ میں بھی جو ان کو ضمانت دی گئی تھی وہ عبوری ضمانت کینسل کر دی ہے جج بشیر صاحب نے, اور عمران خان کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور کہا گیا کہ جناب یہ جو تحائف آپ نے لیے ہیں اس تحائف کے حصول میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں, اس لیے آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو عمران خان کو یہاں پر بھی گرفتار. اب آپ چیزوں کو ملا کر دیکھیں, عمران خان ایک کے بعد دوسرا کیس, دوسرے کے بعد تیسرا کیس. بہت سارے لوگ ابھی بھی یہ سوال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ عمران خان کیا باہر آ جائیں گے الیکشن سے پہلے. تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان نے باہر آنا ہوتا تو یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہوتا. اگر عمران خان کو عدالتوں نے چھوڑ دینا ہوتا تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہوتا جو ہو رہا ہے. تو یہ تو ہمیں کہانی جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے. دوسرا جو ہے وہ ایک تو یہ ہو گیا, پھر الیکشن کمیشن انٹر پارٹی الیکشن, بلے کا نشان, آروز کو لگا دینا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آج جو دن بھر خبر چھائی رہی ہے جس پر بہت زیادہ لوگوں نے کنسرن شو کیا, بہت زیادہ کامنٹ کیا دونوں طرف سے. آج پروگرام ٹی وی پروگرامز کا یہی موضوع رہا اور سارا دن سوشل میڈیا کا بھی یہی موضوع رہا. ٹویٹر پر بھی اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوتی رہی. جو لیگل فریٹرنٹی کے لوگ ہیں وہ اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک 6 رکنی بینچ بنایا گیا تھا. 5 رکنی بینچ نے 23 اکتوبر کو ایک فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ پہ نہیں ہو سکتا. 5 رکنی بینچ تھا اور 5-0 سے فیصلہ آیا تھا اور کہا تھا کہ ملٹری کورٹ میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, اور جو ٹرائل ہوا ہے اس کو بھی کالعدم قرار دینے کا حکم دیا تھا. لیکن آج یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر 6 رکنی بینچ بنایا گیا کچھ دن پہلے, اور وہ 6 رکنی بینچ نے آج پہلی سماعت کی اور پہلی ہی سماعت میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا وہ جو آرڈر تھا اس کو معطل کر دیا, بیٹھتے ہی معطل کر دیا. اب اس میں جو ایک نقطہ اٹھایا گیا ہے سلمان راجہ صاحب کی طرف سے, وہ نقطہ یہ ہے کہ جناب ہمیں سنے بغیر, کیونکہ ہماری درخواستوں پر یہ فیصلہ آیا ہے, ہمیں سنے بغیر آپ اس کو معطل نہیں کر سکتے. اگر آپ نے فیصلے کو معطل کرنا ہے, آخر 5 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا 5-0 سے فیصلہ آیا ہوا ہے, اور اس کو اگر آپ معطل کرنا چاہتے ہیں تو وکلاء کو سنیں گے تو معطل کریں گے, سنے بغیر آپ کیسے فیصلہ سنا سکتے ہیں. لیکن بہرحال عدالت نے وکلاء کو سنے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا اور اس آرڈر کو معطل کر دیا اور ملٹری کورٹ میں سویلینز کے کورٹ ٹرائل کی اجازت دے دی. 5-1 سے یہ فیصلہ آیا. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے اس سے اختلاف کیا, باقی 5 ججز نے کہا کہ نہیں جناب یہ ٹھیک ہے. تو اس پر بہت بحث آج ہوئی ہے کہ آپ مثلا سردار طارق مسعود صاحب کے بینچ میں بیٹھنے پر اعتراض اٹھایا گیا, لیکن انہوں نے اس اعتراض کو نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ جناب میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ تو آپ کیا کر لیں گے بتائیں, میں نہیں ہوتا جناب, میں بینچ سے الگ نہیں ہوں گا, آپ کیا کر لیں گے. چلیں شاباش دلائل دیں یا اس پر اپنا موقف دیں تو میں بینچ سے الگ نہیں ہو رہا. تو سردار طارق مسعود جو ہیں وہ بینچ سے الگ نہیں ہوئے, انہی کی سربراہی میں یہ بینچ بنا ہوا تھا, اور سنے بغیر وکلاء کو آج یہ کالعدم کر دیا گیا. سلمان راجہ صاحب نے اس پر کافی اعتراض بھی کیا, لیکن بہرحال یہ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل ہو گیا. اب اس میں ظاہر ہے یہ کنسرن کیوں ہے, آج ہم بیٹھ کے اس پہ بات کر رہے ہیں تو ہم اسی لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ اب دہشت گردی کی دفعات سیاسی کارکنوں پر بھی لگائی جا رہی ہیں. 9 مئی کے بعد, 9 مئی سے پہلے عام طور پر ملٹری کورٹس میں صرف ان دہشت گردوں کے ٹرائل ہوتے تھے جو پاکستان میں بم پھوڑتے ہیں, جو حملے کرتے ہیں, جو بچوں کو مارتے ہیں, جو عام معصوم شہریوں پر حملہ کرتے ہیں, جو ہمارے قیمتی جو ہمارے جوان ہیں
فوجی جوان ان کی جانوں پر حملہ کرتے ہیں، ان سب کو ہم دہشت گرد کہتے تھے، ان کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتے تھے۔ لیکن آج یہ ڈیبیٹ ہم اس وقت اس لیے بیٹھ کے کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت سیاسی کارکنوں کو بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ تو لیکن اب آج سپریم کورٹ کی ایک بینچ نے اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے، ملٹری کورٹ ٹرائل کر سکتی ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک موقف، ایک طرف وہ بھٹو کو انصاف دلانے کے لیے اور ضیاء الحق کو کی لاش کو بیچ چوراہے میں لٹکانے کے لیے اس کیس کو کھول کے بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف پچھلے دنوں انہوں نے عمر ایوب کے حوالے سے علی ظفر سے پوچھا تھا کہ کیا وہ اپنے دادا کی جو کارگزاری تھی یا آئین کو معطل کرنے کا عمل تھا اس پر شرمندہ ہیں یا نہیں ہیں، اس پر وہ کیا موقف رکھتے ہیں، یہ سوال کر رہے تھے۔ لیکن آج بہرحال قاضی فائز عیسیٰ گروپ کی طرف سے ایک فیصلہ جو آیا ہے اس پر بہرحال بہت سارے لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ اچھا جناب، آج دن بھر ایک اور بحث ہوتی رہی، اور وہ بحث یہ ہوتی رہی کہ کیا عمران خان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی۔ اس وقت جتنی ویب سائٹس ہیں وہ ساری رپورٹ کر رہی ہیں کہ عمران خان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جبکہ عمران خان کے وکلاء کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے، اور شاہ محمود قریشی کے وکیل کا بھی یہ ماننا ہے، عمران خان کے وکیل کا بھی، شاہ محمود قریشی کے وکیل کا بھی یہی ماننا ہے کہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چارج شیٹ پر ملزمان سے دستخط تو کرائے ہی نہیں گئے، جو چارج شیٹ پڑھ کے سنائی گئی، جب تک اس پر ملزمان دستخط نہیں کر دیتے تو فرد جرم عائد نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ہم آخر تک موجود رہے، جب تک عدالت موجود رہی ہم موجود رہے، نہ عمران خان سے دستخط کرائے گئے نہ شاہ محمود قریشی سے دستخط کرائے گئے، تو وہ سگنیچر چونکہ نہیں ہوئے تو فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی ٹیکنیکلی۔ لیکن جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ہیں وہ مانتے ہیں کہ جی یہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ آج ایک اور درخواست بھی دائر ہوئی ہے، اور وہ درخواست یہ دائر ہوئی ہے ایف آئی اے کی طرف سے کہ جی یہ جو عمران خان کا ٹرائل ہے یہ ان کیمرہ ہونا چاہیے، ان کیمرہ ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کا فیصلہ کہ جی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کیمرہ ٹرائل ہونا چاہیے۔ اب اس پر فیصلہ ہونا ہے کہ اگر ان کیمرہ ہوتا ہے تو پھر اگین وہی مسئلہ ہوگا کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا اور قانونی تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ تو یوں جو ہے وہ ایک اور درخواست بھی آ گئی ہے۔ اب عمران خان پر فرد جرم اگر تو واقعی وکلاء ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ملزمان کے دستخط چارج شیٹ کے اوپر نہیں ہوئے تو پھر تو واقعی فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ لیکن چونکہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے تو اس لیے سارے چینل چلا رہے ہیں کہ عمران خان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ تو بہرحال آج دن بھر یہ بحث بھی بڑے زور و شور سے جاری رہی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں آج انہوں نے پھر اپنا موقف دہرایا ہے۔ نواز شریف اپنا موقف بار بار دہرا رہے ہیں۔ دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا، مرشد ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا، انتقام نہیں چاہتا لیکن حساب تو بنتا ہے، یہ تو میرا حق ہے کہ میں حساب کروں، میں انتقام کا نشانہ چلے نہیں بناؤں گا لیکن میں حساب تو کروں نا، ملزم ڈکلیئر تو کروں کہ یہ ہے ملزم میرا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ہماری حکومتیں ختم کی گئیں، میرے خلاف بوگس کیسز بنائے گئے، میرے کیسز جو ہیں وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ اور انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو عوام پر مشتمل سب سے بڑی جے آئی ٹی بنے گی، اور انہوں نے کہا کہ میرے پارلیمانی رہنماؤں کو اور میرے کارکنوں کو یقین تھا کہ میں بے گناہ ہوں، انہیں میری بے گناہی کا یقین تھا، یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک طرف بریت ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی کل، اور یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے اور ان کے بقول ان کی نااہلی بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن کل سے مریم نواز کا ٹویٹر خاموش رہا ہے۔ کل انہوں نے اس پر کوئی مبارکباد نہیں دی، کوئی نہیں کہا کہ ہم سرخرو ہو گئے ہیں۔ کل سے ان کا ٹویٹر مکمل خاموش ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایسا کیوں ہے، کیوں وہ یہ کر رہی ہیں مریم نواز، اور کیوں اس پر انہوں نے کامنٹ نہیں کیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ بھی کسی دباؤ کا شکار ہے، اور بظاہر لگتا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے یا نواز شریف صاحب کی طرف سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں کہ جی حساب دو اور حساب ہونا چاہیے اور بے گناہ، انہیں آگے بڑھنے کی بجائے وہ یہ سب باتیں کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی کسی کے ساتھ دو بدو لڑائی میں ہیں۔ نواز شریف صاحب اگر لڑائی میں نہ ہوتے، ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہوتی،
تو وہ یہ نہ کر رہے ہوتے۔ نواز شریف صاحب پر کیا دباؤ ہے جس کو وہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ان پر یہ دباؤ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرو؟ کیا ان کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ استحکام پاکستان کو بھی 25 سیٹیں دے دو؟ کیا ان کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ فارمولا جو ہے وہ جو بنایا جا رہا ہے اس پر عمل کرو؟ کیا دباؤ ہے نواز شریف صاحب جس کو قبول نہیں کرنا چاہتے اور اپنا دباؤ دوسری طرف شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بہرحال ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، کیونکہ اگر ان کے لیے اتنی اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، ان کو چاہیے وہ اگلی دفعہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے پر فوکس کریں اور ساری توجہ اس پر مرکوز کریں، لیکن نہیں، وہ پہلے حساب کتاب چاہتے ہیں۔ آخر وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ کامنٹ میں بتائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔